बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त इमरान खान की वापसी और मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान जो मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके हल के लिए एक खुफिया कमेटी बन चुकी है। ये खुफिया कमेटी इस वक्त मुज़ाकरात करवाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही है और इस कमेटी ने अपना बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये एक इंतहाई एक्सक्लूसिव खबर है। इस कमेटी के अंदर कुछ सियासतदान तो हैं, लेकिन इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड इंतहाई ताकतवर शख्सियत जो हैं, उनकी भी इस कमेटी के अंदर शमूलियत की कन्फर्मेशन हुई है। इस कमेटी में मज़ीद लोग भी शामिल होते जा रहे हैं और इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इस वीडियो के एजेंडे पर होंगी। वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ की एक बड़ी विकेट गिरी है और अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, तो सच तो सामने आ जाता है और सच अपनी ही ज़ुबान से इनका सामने आता जा रहा है। नवाज शरीफ की जो एक बड़ी विकेट गिरी है और अगर ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल फाड़ा गया है इस वक्त आले शरीफ पर, आले शरीफ की हुकूमत पर और इस सिस्टम पर, इस निज़ाम पर, इनके अपने ही घर से, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि कल के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनसे पहले इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद, फ़ौज की तलबी और कुछ लेटर्स जो कि गर्दिश कर रहे हैं जिसमें एजेंसीज़ की मुदाखलत है इन इलेक्शंस में जो कि कल होने हैं, तो उस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये है एक ऐसे वक्त पे जब हसन न्याजी और मियां इबाद फारूक के हवाले से पीटीआई ने यह क्लेम किया, उनके अहले खाना ने यह क्लेम किया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में तो हैं, लेकिन इन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस जुमेरात को इनकी अहले खाना से मुलाकात भी नहीं हुई। दीगर जो वहाँ पर कैदी हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, उनके अहले खाना ने यह कन्फर्म किया कि उन्हें उनके जो प्यारे मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं, उन्होंने बताया कि हसन न्याजी और मियां इबाद फारूक को नामालूम मकामात पर मुंतकिल किया गया। इस पर इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से भी स्टेटमेंट आई और इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने भी मिलिट्री कोर्ट्स के आइनी स्टेटस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर सवालात उठाए और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर अब इस केस को सुने। तो यूं लग रहा है कि ये मुतालबा तो तस्लीम हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों का मामला, फौजी अदालतों को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 अप्रैल को दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। यानी जो आने वाला हफ्ता है, जो स्टार्ट होना है हफ्ता, उसमें बहुत कुछ होगा और बहुत से केसेस ऑलरेडी लगे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो बुलाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस से जो अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत है उस पर तजावीज़ मांग ली गई हैं। मंडे को लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट बुला ली गई है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जो एक ख़त लिखा था 6 जजेस ने, तो ये वाला जो आने वाला हफ्ता है वो बहुत हैपनिंग होने जा रहा है। अब मैंने आपको कल एक अपने आज अर्ली मॉर्निंग जो वीलॉग मैंने बनाया उसमें बताया कि कल एक लेटर आया और ये लेटर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजौड़ को लिखा गया था। एडीसी जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और जो NA 8 बाजौड़ के रिटर्निंग अफसर हैं उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली ISI का इस लेटर के अंदर जिक्र किया और कहा कि मेरे दफ्तर में लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो मामलात हैं वो करें और पोलिंग स्टाफ को तब्दील करें और पोलिंग स्टाफ की डिटेल्स भी हमें दें। मैंने नहीं दी, इन्होंने 4 लोगों के नाम भी बता दिए और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि मैं उसके बाद दफ्तर से निकला और मैं जो DRO साहब हैं उनके पास आया, उन्हें वर्बली मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद मैं जुमा पढ़ने गया, फिर मैं घर लंच करने गया तो मुझे 2:05 पे ये पता चला ऑफिस से कॉल आकर के वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने फेंटा लगाया है मेरे ऑफिस के स्टाफ को और ये सब कुछ उन्होंने किया है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद जो क्लर्क एसोसिएशन है बाजवड़ के अंदर, उसने भी एक बहुत सख्त एहतजाज किया और कहा कि जो एजेंसी के 4 लोग आए हैं और उन्होंने तशद्दुद किया है क्लर्क के ऊपर, उन का तबादला कर दिया जाए, वरना ये सारे जो क्लर्क्स हैं वो हड़ताल पे चले जाएंगे पूरे ज़िले के। और पूरे ज़िले का आपको पता है क्लर्क्स के बगैर काम जो है वो फौरी तौर पर रुक जाता है। अब इस सब के ऊपर असद कैसर ने भी स्टेटमेंट दिया कि बाजवड़ इंतखाबात के अमल में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत इंतहाई अफसोसनाक है। ये इल्ज़ामात न सिर्फ इदारे की साख को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि कौमी वहदत को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। जब आप एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए गैर आइनी इक़दामात से भी गुरेज नहीं करते तो इससे अवाम का एतमाद अपने
اداروں سے ختم ہوتا ہے جو کہ قومی یکجہتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو دو تین ڈیولپمنٹس بتا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خبر آئی، شاکر روان صاحب نے رپورٹ کی کہ لاہور کے ایک حلقے کے اندر پی پی کی سیٹ پہ جو امیدوار ہے نون لیگ کا، اس کی مارکی میں سارے پولنگ سٹاف کو بلایا گیا اور مبینہ طور پہ پریزائڈنگ افسر اور جو پولنگ سٹیشنز کے انچارج ہیں ان سے 45 سے 50 فارم 45 کے اوپر پہلے ہی دستخط کروا لیے گئے ہیں بلینک، جیسے ایک بلینک چیک ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے اپنے فگرز لکھنے کے لیے۔ اب ایک خبر تو یہ ہے کہ ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ سامان کی ترسیل کے لیے لاہور میں گاڑیاں کم پڑ گئی ہیں، اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موٹر سائیکلوں پر کی گئی ہے ترسیل، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر پولنگ کا عملہ جبکہ دوسرے پر پولیس اہلکار سوار تھے۔ اس طرح سے آپ کا پولنگ کا جو میٹیریل ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، ایک موٹر سائیکل پہ عملہ الیکشن کا سامان لے کے جا رہا ہے، دوسرے پہ ساتھ پولیس والے اپنی موٹر سائیکل پہ۔ اس حوالے سے پولنگ عملے کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر پولنگ میٹیریل کی ترسیل سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی ناقص ہے جس کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب ملک بھر میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ضمنی انتخابات میں سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے QRF کوئک رسپانس فورس کے طور پر استعمال ہوں گے۔ سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے دوسرے اور تیسرے حصار کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے آج سے 22 اپریل تک 21 حلقوں میں دستیاب ہوں گے۔ یاد رہے کہ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں میں ضمنی انتخاب کل بروز اتوار 21 اپریل کو ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست دے رکھی ہے۔ اب اس سب کے اندر جو اہم ترین اور الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی آلریڈی اپنی پاور دکھا چکی ہے۔ لوگوں کا مزاج اس مرتبہ 8 فروری سے بھی زیادہ ذرا بگڑا ہوا ہے اور وہ فارم 45 اور 47 پر بھی پہرا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر محکمہ داخلہ پنجاب نے کل ہونے والے ضمنی انتخابات میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی سفارش کر دی ہے، جسٹ لائک 8 فیب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھا جس میں درخواست کی گئی کہ 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران پنجاب کے 13 اضلاع اور تحصیلوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل رہے۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ ڈسٹرکٹس ہیں اور کچھ تحصیلیں ہیں جہاں پر یہ سروس بند کرنے کا کہا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں تحصیل تلا گنگ، تحصیل چکوال، تحصیل کلر کہاڑ، ضلع گجرات، تحصیل علی پور چٹھا، تحصیل ظفربال، تحصیل بھکر سٹی، ڈسٹرکٹ قصور، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ، ڈسٹرکٹ لاہور، تحصیل صادق آباد، تحصیل کوٹ چٹھا اور تحصیل ڈی جی خان سٹی۔ یہ بیسیکلی 13 تحصیلیں یا پھر اضلاع ہیں جن کے حوالے سے یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال جو ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے یہ معاملات کیے جائیں۔ آلدو عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے لوگوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے، اور خان صاحب کا پیغام یہ ہے، پارٹی کے سپورٹرز اور ورکرز کے لیے ایک ہدایت جاری ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اس ضمنی انتخاب کے لیے کہ کل ہونے والے ضمنی الیکشن میں آپ نے نہ صرف ووٹ ڈلوانے ہیں بلکہ ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے۔ ووٹ ڈلوا کر تب تک پولنگ سٹیشن پر رہیں جب تک پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 نہ مل جائے۔ اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر پہنچیں اور جب تک ہمارے امیدواروں کو فارم 47 نہ ملے تب تک آپ نے اپنے گھر نہیں جانا۔ اب یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک پروگرام ہے جواب دو، ہمارے دوست فاروق شہباز وڑائچ کرتے ہیں اور بڑا بہترین پروگرام کرتے ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون کے جو گجرانوالہ ڈویژن کے صدر ہیں عابد رضا کوٹلا، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، اور یہ نون لیگ کی طرف سے اپنی ہی اتحادی جماعت جس کے وفاقی وزیر بھی ان کی کیبنٹ میں ہیں ان کے اوپر بھی ایک بام شیل ہے، اس حکومت کے اوپر بھی بام شیل ہے کیونکہ کاف لیگ اس حکومت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گجرات میں نون لیگ تمام حلقوں میں دوسرے نمبر پر تھی، پہلے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف تھی، جنہیں جتوایا گیا یعنی کاف لیگ وہ کسی بھی نمبر پر نہیں تھے۔ انہوں نے تو اپنا شکوہ کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی پہلے نمبر پر تھی، ہم لوگ دوسرے نمبر پر تھے، اور کاف لیگ تو تیسرے چوتھے نمبر پر بھی نہیں تھی، یہ کسی گن قطار میں ہی نہیں تھے اور انہیں ادھر سے اٹھا کے اوپر لے آئے۔ اب یہ شکوہ کوٹلا صاحب کا obviously اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں تو یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، لیکن وہ اپنا بیسیکلی مدعا رکھ رہے ہیں اور اپنی جو کاف لیگ والے جو اس وقت چودھری شجاعت خاندان ہے ان کے اوپر وہ اپنے معاملات اپنا سکور سیٹل کر رہے ہوں گے، بٹ دس از اے ویری بگ بام شیل۔ اب ذرا آتے ہیں اب تک کی سب سے بڑی خبر کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ انصار عباسی صاحب مقتدرہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک سٹوری کی ہے اور یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے،
اور اس میں انہوں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خیر خواہوں کا گروپ عمران اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اختلاف ختم کرانے کا خواہاں۔ اب یہ جو گروپ ہے اسے ویل وشرز آف پاکستان کے خیر خواہوں کے گروپ کا نام دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ گروپ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کا معاملہ حل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے متحد ہو رہا ہے، بلکہ سیاسی جماعتوں سے یہ گروپ کہہ رہا ہے کہ عوام اور ملک کی بہتری کے لیے ایک ساتھ مل بیٹھیں۔ اس گروپ میں کچھ سینئر غیر جانبدار سیاستدان اور ایک ریٹائرڈ جرنیل شامل ہیں۔ ان میں سے ایک نے یہ کنفرم کیا کہ اب تک کم از کم 3 پاکستان کے خیر خواہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، کچھ اور بھی شامل ہو سکتے ہیں تاکہ قوم ہم آہنگی اور سیاسی استحکام کے لیے ہم حکمت عملی طے کر سکیں اور اس سب کے اندر اس پر تبادلہ خیال ہو سکے۔ 3 میں سے 2 سابق وفاقی وزراء ہیں، جبکہ تیسری شخصیت ایک معروف ریٹائرڈ 3 سٹار جرنیل ہے، یعنی 2 فارمر فیڈرل منسٹرز اور ایک 3 سٹار جرنیل اور انتہائی معروف 3 سٹار جرنیل۔ تینوں جانے پہچانے چہرے ہیں۔ اس مرحلے پر پاکستان کے یہ خیرخواہ اپنی شناخت ظاہر کرنے کے خواہش مند نہیں، لیکن وہ اس معاملے پر بات کر رہے ہیں کہ فوج اور سیاست میں اپنے رابطوں کو کس طرح استعمال کر کے دشمنی اور نفرت کی سیاست کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس گروپ کے لیے سب سے بڑا باعث پریشانی معاملہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج کو ختم کرنا ہے۔ اس خلیج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تنازع ہے۔ پی ٹی آئی اور حکمران اتحادی جماعتیں بھی آپس میں بات نہیں کرتی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کو دیکھیں تو عدلیہ میں بھی تقسیم سامنے آ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ حالات ملک کے لیے اچھے نہیں، جس میں سیاسی استحکام کے ساتھ تمام اداروں کے احترام کی بھی ضرورت ہے۔ ذریعہ کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دیں گے، ہم میڈیا کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، یعنی یہ گروپ میڈیا پر بھی آئے گا اور پھر یہ گروپ پریشر بلڈ بھی کرے گا سارے سٹیک ہولڈرز پر کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ انہوں نے اشارتاً کہا کہ اس میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، اٹ از اے میٹر آف فیو ڈیز۔ حالیہ مہینوں کے دوران ٹاک شوز میں پاکستان کے ان خیر خواہوں کے خیالات سن کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی اصل توجہ ممکنہ طور پر عمران خان، پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کو دور کرنا ہو سکتا ہے۔ نومبر 2022 سے عمران خان، پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی براہ راست ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما مایوس کن انداز سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست رابطے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اب تک کچھ ایسا نہیں ہوا۔ کچھ بالواسطہ رابطوں کے بارے میں غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئیں، لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی دونوں کے لیے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوئے۔ چند ہفتے قبل سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی نے دعویٰ کیا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا تھا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ انہیں علم ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے بالواسطہ رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ وہ تسلیم کریں کہ 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی انہوں نے کی، اس کے لیے وہ معافی مانگیں اور یقین دلائیں کہ ایسی حرکت وہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ لودھی نے مزید کہا کہ عمران خان نے جواب دیا کہ انہوں نے 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ عمران خان نے آتش زدگی اور غنڈہ گردی میں ملوث افراد کی مذمت کی اور کہا کہ وہ ان واقعات میں ملوث افراد کو پی ٹی آئی سے نکالنے کو یقینی بھی بنا دیں گے، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے جو اسٹیبلشمنٹ نے میسج بھیجا۔ اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یہ ایک طرف تو نواز شریف، شہباز شریف اور ان سب کے لیے بھی بام شیل سے کم نہیں ہے، کیونکہ ان کی واحد اس وقت ورتھ یہ ہے کہ اور ان کی واحد اچیومنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ لڑے اور ہم اس معاملے کے بینیفیشری بنے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمارے علاوہ اور کوئی آپشن نہ ہو۔ بٹ دس از اے ریالٹی جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے، اور یہ جو ایک نیا کمیٹی یا نیا گروپ یا نیا ایک وفد بن گیا ہے جس میں مزید لوگ اب شامل ہوتے جا رہے ہیں، 3 لوگوں کی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔